साहब की फीस 5 लाख से कम नहीं, आप जैसों के लिए ये जगह नहीं। मुंशी ने नाक चढ़ाते हुए कहा तो रजिया ने बगैर एक लम्हा रुके अपनी गर्दन से सोने की चेन उतारी और काउंटर पर रख दी। ये लो, बस मेरा केस ले लो। मुंशी ने चेन उठाई, माँ बेटी को ऊपर से नीचे देखा और अंदर चला गया। वापस आकर बोला, साहब ने बुलाया है। शहर का सबसे खतरनाक वकील जफर मिर्जा फाइल से नजर उठाकर इन दोनों को देखता रहा। रजिया ने कांपते हाथों से सारा माजरा सुनाया, बीच बीच में आंखें पोंछती रही। जफर ने कागज मेज पर रखे पीछे टेक लगाई और उंगलियां आपस में फंसाते बोला, केस लूंगा मगर फीस में वो चेन नहीं चाहिए। रजिया ने हैरत से देखा, तो फिर क्या चाहिए आपको? जफर की नजरें आहिस्ता से बेटी पर जा टिकी, होंठों पर एक सर्द मुस्कुराहट फैली। तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है, इसे मेरे निकाह में दे दो। गांव के दरमियान वो अजीम हवेली शाम की जर्द रोशनी में किसी खामोश किले का मंजर पेश कर रही थी। बुलंद दरवाजे, संगे मरमर की सीढ़ियां, सहन में लगे कदीम बरगद, चारों तरफ फैली खामोशी। हर चीज इस खानदान की शान बयान कर रही थी। हवेली के मरकजी दरवाजे के सामने स्याह रंग की कीमती गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने फौरन दरवाजा खोला। जैसे जफर मिर्जा ने गाड़ी से बाहर कदम रखा, कतार में खड़े तमाम नौकरों ने एक साथ हाथ बांध लिए। हर चेहरे पर एहतराम नुमाया था। जफर मिर्जा लंबे कद का मालिक था, गंदमी रंग, गहरी स्याह आंखें, मजबूत शख्सियत, नफीस लिबास, चेहरे पर ऐसा रूप के सामने वाला बेख्तियार खामोश हो जाए। पूरे गांव में इसका हुक्म आखिरी हुक्म समझा जाता था। वकालत इसकी मजबूरी नहीं थी, वो इस पूरे इलाके का गद्दी नशीन था। सबसे बड़ा जमींदार था, दौलत की कोई कमी नहीं थी। वकालत सिर्फ इसका शौक था। आला तालीम हासिल करने के लिए वो बरसों लंदन में रहा था, वहीं कानून की तालीम मुकम्मल की थी। वापस आकर अदालतों में भी अपनी अलग पहचान बना ली थी। गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुला और एक दुबली पतली लड़की आहिस्तगी से नीचे उतरी। इसने दुपट्टे से अपना सर ढांप रखा था, निगाहें जमीन पर जमी हुई थीं, चेहरा दूध जैसा सफेद था, बड़ी बड़ी आंखें झुकी हुई थीं। उम्र शायद 20 बरस के करीब थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला चंद लम्हों के लिए रुक जाए। वो खामोशी से जफर मिर्जा के पीछे चलने लगी। हवेली के अंदर दाखिल होते नूर बेगम की नजर इस लड़की पर पड़ी। वो चंद लम्हे खामोश रही, इनकी आंखों में हैरत चमकी। फिर इन्होंने गहरा सांस लिया। एक और उठा लायो, इन्होंने नाराजगी से कहा। जफर मिर्जा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नूर बेगम ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है, ये बाद में देख लूंगी। पहले जाकर अपनी दोनों बीवियों को संभालो। तुम्हारे इश्क में पागल होकर एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, ऊपर से तुम एक तीसरी लड़की भी ले आए हो। वो लड़की खामोशी से खड़ी रही, इसने एक मर्तबा भी सर नहीं उठाया। जफर मिर्जा ने इसकी तरफ मुख्तसर सी नजर डाली। अम्मी, पहले इसकी बात सुन लीजिए। नूर बेगम ने हाथ उठाकर इसे खामोश कर दिया। मुझे किसी बात की जरूरत नहीं, पहले घर का फसाद खत्म करो, फिर बाकी किससे सुन लेना। जफर मिर्जा ने आहिस्ता से सर हिला दिया। नूर बेगम की आवाज दोबारा गूंजी, जा रहे हो तो पहले मारवी के कमरे में जाना, खनक के पास बाद में चले जाना। जान तो तुम्हारी वही है, दूसरी वाली का भी कोई हक है। इस दफा कसूर खनक का है। मारवी बेचारी रोती रही, तुम्हारी खनक ने इससे बहुत जलील किया। जफर मिर्जा खामोश रहा, इसकी आंखों में कोई खास तासुर जाहिर नहीं हुआ। वो मुड़ा और सीढ़ियां चढ़ता लंबी राहदारी से गुजरा। हर नौकर समझ रहा था कि वो मारवी के कमरे की तरफ जाएगा, मगर इसके कदम सीधे खनक के दरवाजे पर जाकर रुके। दरवाजा खुला, कमरे के अंदर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी।
نفیس پردے ہوا میں ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، قیمتی قالین پورے فرش پر بچھا ہوا تھا، دیواروں پر مہنگی تصویریں لگی تھی، درمیان میں کھنک بیٹھی تھی اور وہ واقعی زخمی شیرنی معلوم ہو رہی تھی۔ چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی، اس کے ہاتھ میں وہ چیز تھی جس سے اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کی نال سیدھی دروازے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ظفر مرزا کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ میں کوئی لرزش پیدا نہیں ہوئی۔ ظفر مرزا کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، میں نے تمہیں یہ چلانا میں نے ہی سکھایا تھا، اب مجھ پر ہی تان کر بیٹھی ہو۔ کھنک نے تیز لہجے میں جواب دیا، آپ کی گاڑی کی آواز آ گئی تھی، مجھے معلوم تھا آپ سیدھے میرے پاس آئیں گے، آپ کو امی نے ساری خبریں پہلے پہنچا دی ہوں گی۔ ظفر مرزا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا، کھنک کی انگلی ابھی بھی ٹریگر پر تھی۔ آخر کس بات کا یہ غرور؟ سوال غصے سے نہیں کیا گیا تھا۔ اس پورے علاقے کے سب سے بہادر اور خوبصورت انسان کی پسندیدہ عورت ہونے کا غرور ہے۔ ظفر مرزا مسکرانا چاہتا تھا لیکن نہیں مسکرایا۔ کمرے کی فضا میں عجیب سا تناؤ بھر گیا، دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ظفر مرزا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا، بڑی احتیاط سے اس کی کلائی پکڑی اور وہ چیز آہستگی سے اس کے ہاتھ سے لے لی گئی۔ اسے قریب رکھی میز پر رکھ دیا، پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھنک کی پلکیں ہلکی سے جھک گئیں۔ تمہاری وہ ان پڑھ کزن میرے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے، خوبصورت تو وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں تھی، پھر بھی میرے مقابل آنا چاہتی ہے۔ اس کی آواز میں غرور صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ظفر مرزا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کھنک نے دوبارہ کہا، 3 مہینے ہوئے، آپ ایک مرتبہ بھی اس کے کمرے میں نہیں گئے، اس لیے پاگل ہو گئی ہے۔ ظفر مرزا نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، میں صرف تمہارا ہوں۔ کھنک جیسے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں کی آگ دھیرے دھیرے بجھنے لگی۔ غصہ لمحوں میں پگھل گیا، اس نے اپنا سر ظفر مرزا کے کندھے پر رکھ دیا۔ کمرے کی فضا یکسر بدل گئی، چند لمحے پہلے جو ماحول جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا وہی کمرہ محبت کی خاموش گواہی دے رہا تھا۔ احساس ظفر مرزا کمرے سے باہر نہیں نکلا، کھانا وہیں منگوایا گیا، دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، رات دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آخرکار وہیں آرام کر لیا۔ حویلی کے دوسرے حصے میں ماروی اپنے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی رہیں، ہر قدم کی آہٹ پر اسے امید بنتی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ امید ٹوٹ جاتی۔ ادھر نور بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی پیشانی تھامے گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ ان کے سامنے جلتا ہوا چراغ مدھم روشنی پھیلا رہا تھا، ان کی نگاہیں خلا میں گم تھیں۔ آخر اس لڑکی نے میرے بیٹے پر کون سا جادو کر دیا؟ انہوں نے آہستہ سے خود کلامی کی، یہ لڑکا کبھی کسی کی بات نہیں ٹالتا تھا، اب میری بات بھی نہیں سنتا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، دور کہیں رات کی ہوا درختوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس حویلی کے اندر شروع ہونے والی یہ خاموش جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ حویلی کی بلند کھڑکیوں سے چھن کر کھنک کے کمرے میں پھیل رہی تھی، ہلکی ہوا سفید پردوں کو آہستگی سے ہلا رہی تھی۔ کمرے میں خوشبو بکھری ہوئی تھی، نفیس میز پر ناشتے کی کئی ڈشز سجی تھی، چاندی کے برتن روشنی میں چمک رہے تھے۔ نور بیگم کے حکم کے باوجود ظفر مرزا کا ناشتہ پھر کھنک کے کمرے میں ہی بھجوا دیا گیا۔ ظفر صوفے پر بیٹھا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ کھنک غسل کر کے نکلی تھی، اس کے لمبے سیاہ بال بھیگے ہوئے تھے، وہ شیشے کے سامنے کھڑی کنگھی سے آہستہ آہستہ بال سلجھا رہی تھی۔ اس کی نگاہ شیشے میں موجود ظفر کے عکس پر تھی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے پرسکون لہجے میں سوال کیا، ویسے وہ کم عمر لڑکی کون ہے جو کل آپ کے ساتھ آئی تھی؟ ظفر نے مسکرا کر شیشے میں اس کی طرف دیکھا، تمہیں ہر خبر کیسے مل جاتی ہے؟ کل سے تم اس کمرے سے باہر تک نہیں نکلی، پھر اس لڑکی کے بارے میں کیسے جان لیا؟ کھنک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اس نے بال ایک طرف کرتے ہوئے اسی اعتماد سے جواب دیا، آپ کے پاس سے گزرنے والی ہواؤں کی بھی میں دشمن ہوں، وہ تو آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہے، پتہ تو چلے کہ ہے کون؟ اس کی آواز میں ہمیشہ کی طرح حق جتانے والا انداز تھا۔ ظفر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آج میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد
باہر شور سنائی دیا۔ میں نے منشی کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ ایک خاتون بار بار مجھ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے۔ میں نے پہلے منع کر دیا، پھر بھی وہ نہیں گئیں، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ظفر مرزا ہمارا کیس لے لیں۔ کھنک خاموشی سے سنتی رہی۔ ظفر نے بات جاری رکھی۔ ان خاتون کا نام رضیہ بیگم ہے، اس لڑکی کا نام غالباً سمینہ ہے۔ وہ میری فیس دینے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ تم جانتی ہو میری ایک پیشی کی فیس کتنی ہے؟ کھنک نے آہستہ سے سر ہلایا۔ 5 لاکھ روپے۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں بہت غریب تھیں۔ آخر میں رضیہ بیگم نے اپنے گلے سے سونے کی چین اتاری، منشی کے ہاتھ میں رکھ دی، کہنے لگی یہی رکھ لو، صرف ہمارا کیس لے لو۔ ظفر کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ منشی وہ چین لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے دیکھا وہ چین 5 لاکھ سے بھی زیادہ قیمت کی تھی۔ میں نے فوراً کہا ان دونوں عورتوں کو اندر بھیج دو۔ کھنک اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ظفر نے گہرا سانس لیا۔ وہ دونوں اندر آئیں۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ بات سنتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اس لیے میں نے کیس بھی لے لیا، فیس بھی نہیں لی۔ کھنک نے فوراً سوال کیا، لڑکی کو یہاں کیوں لے آئے؟ ایسا کیوں کیا؟ ظفر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، کیونکہ وہ وہاں محفوظ نہیں ہے۔ کھنک کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ کیوں؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ ظفر کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ التمش۔ یہ ایک لفظ سن کر کھنک چونک گئی۔ اس نے بے اختیار ظفر کی طرف دیکھا۔ التمش؟ وہی التمش۔ ظفر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، یہ سب اسی کا کیا دھر ہے۔ رضیہ بیگم کو میں نے سمجھا دیا، اب سمینہ کچھ دن یہیں رہے گی، یہاں وہ محفوظ رہے گی۔ کھنک چند لمحے خاموش رہی۔ اس سے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ معاملہ معمولی نہیں تھا۔ ظفر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی کا خیال رکھنا، امی کو بھی کہہ دیا اسے عزت سے کمرہ دیا جائے، کھانا دیا جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، تم بھی ایک نظر رکھ لینا۔ کھنک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ناشتہ تو کر کے جائیں۔ ظفر نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ آفس میں کچھ کھا لوں گا، دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کھنک اس سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں خاموشی رہ گئی۔ ظفر سیڑھیاں اتر کر مرکزی ہال میں پہنچا۔ نور بیگم پہلے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے برابر ماروی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ پوری رات روتی رہی ہے۔ ظفر نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ السلام علیکم امی، نور بیگم نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، 2 منٹ بات کرنی ہے۔ ظفر نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ امی دیر ہو رہی ہے، شام کو بات کر لیں گے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پورے صحن میں گونجنے لگی۔ ماروی کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ اس نے لڑتی ہوئی آواز میں نور بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے میرا ہر حق لے کر دیں گی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نور بیگم خاموش بیٹھی رہی۔ ماروی کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ میرا قصوروار ظفر نہیں ہے، میرا قصوروار آپ ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا اس کی زندگی میں ایک عورت ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، میری شادی اس سے نہ کروائیں۔ آپ لوگوں نے اپنی بات منوانے کے لیے میری زندگی قربان کر دی۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ میں ایسی دلہن ہوں، ایسی سہاگن ہوں جس کے شوہر نے آج تک اسے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس کی خوشبو نہیں محسوس کی، اس کی آنکھوں کی گہرائی کو نہیں ناپا۔ 3 مہینے گزر گئے، میں آج بھی اس کے ایک لفظ کی منتظر ہوں۔ وہ میرے کمرے میں آیا تک نہیں، میرا وجود اس کے لیے شاید کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ماروی اپنے آنسو روک نہ سکی۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی، دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا، تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نور بیگم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ان کے چہرے پر پہلی بار بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ انہوں نے خاندان کو بچانے کی کوشش میں شاید ایک معصوم لڑکی کی پوری زندگی اجاڑ دی تھی۔ کھنک نے ہلکے گلابی رنگ کا نفیس لباس پہنا، کانوں میں چھوٹے ہیروں کے بندے تھے، کلائی میں باریک کڑا چمک رہا تھا، لمبے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح خود پر مکمل اعتماد کے ساتھ اپنے کمرے میں باہر نکلے۔ اس حویلی میں اس سے کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ اس کی صبح ظفر مرزا کے ساتھ شروع ہوتی، دن کا زیادہ حصہ اسی کے ساتھ گزرتا۔ کبھی دونوں لمبی گفتگو کرتے، کبھی شہر نکل جاتے، کبھی کسی فارم ہاؤس کا رخ کرتے، کبھی صرف ایک دوسرے کے ساتھ خاموش بیٹھے رہتے، باقی وقت کھنک آرام کرتی۔
اپنے پسندیدہ کتابیں دیکھتی، اپنی دوستوں سے ملنے جاتی۔ چند ماہ پہلے اس نے ایک سوشل سرکل بھی جوائن کیا تھا، وہاں اکثر اس کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ شاپنگ کرنا بھی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دوسری طرف ماروی کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ جاتی، نور بیگم کے ساتھ باورچی خانے میں چلی جاتی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، نوکروں کی نگرانی کرتی، حویلی کے انتظام پر نظر رکھتی، کھانا بھی وہ نہایت لذیذ بناتی تھی۔ نور بیگم اکثر اس کی تعریفیں کرتی، مگر اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمی وہی تھی، اس کے شوہر کی بے رخی۔ آج کھنک کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سمینہ کیسی ہے۔ وہ مہمان خانے کی طرف چل پڑی۔ مہمان خانہ حویلی کے پچھلے حصے میں واقع تھا، وہاں سکون زیادہ تھا۔ چند کمرے ہمیشہ مہمانوں کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک کمرے کے باہر نوکرانی بیٹھی تھی، کھنک کو دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ سلام بڑی بی بی۔ کھنک نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی ہے لڑکی؟ نوکرانی نے احترام سے جواب دیا، ٹھیک ہے بڑی بی بی، کل بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ کھانا کھلایا، پھر پرسکون سے سو گئی۔ صبح ناشتہ بھی کر لیا، ابھی کمرے میں بیٹھی، اگر آپ ملنا چاہیں تو میں اطلاع دے دوں۔ کھنک نے آہستہ سے سر ہلایا، نہیں ابھی نہیں، اسے آرام کرنے دو۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے دوبارہ کہا، ایک کام کرو، اس کا اچھی طرح خیال رکھنا، کسی نوکر کو بازار بھیجو، اس کے لیے چند جوڑے خرید لاؤ، ضرورت کی ہر چیز لے آنا، میرے کمرے سے میرا کارڈ اٹھا لینا۔ نوکرانی نے فوراً سر جھکا دیا، جی بڑی بی بی۔ کھنک مڑ کر واپس جانے لگی، سامنے ماروی کھڑی تھی، اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کھنک نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں بولی، ایسے کیوں مسکرا رہی ہو؟ لگتا ہے خواب میں ظفر آئے تھے۔ بڑی دیر راز کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے لیے ابھی تک اس کے چہرے کے تاثرات زیادہ نہیں بدلے۔ وہ میرے کمرے میں آئے نہ آئے مجھے اس بات کی فکر نہیں، کہیں وہ اس لڑکی کے کمرے میں نہ چلے جائیں۔ سنیں بہت خوبصورت ہے، کم عمر بھی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر آخری لفظ آہستہ ادا کی۔ کھنک کی آنکھوں میں ہلکی سی سختی ابھری۔ ماروی نے بات جاری رکھی، کم عمر تو میں بھی ہوں، خیر تم تو 27 برس کی ہو، تم جیسی عورتیں پڑھنے لکھنے میں وقت گزار دیتی ہیں۔ 27 برس، 20 برس، 7 برس کا فرق ہوتا ہے۔ وہ لڑکی تو شاید مجھ سے بھی چھوٹی ہے۔ کھنک نے چند لمحے سے خاموشی سے دیکھا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولی، تم واقعی ظفر کو ایسا انسان سمجھتی ہو جو کم عمر لڑکیوں کا شوقین ہے؟ ماروی نے کندھے اچکا دیے، بات کم عمر کی نہیں ہوتی کھنک صاحبہ، مرد کے لیے دوسری عورت میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو دوسری لے کر آتے ہیں وہ تیسری بھی لے کر آتے ہیں۔ وہ جانتی تھی اس کی باتیں کھنک کو چبھیں گی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سمینہ کو اس مقصد کے لیے حویلی میں نہیں لایا گیا، اس کے باوجود وہ کھنک کے دل میں بے چینی پیدا کرنا چاہتی تھی۔ کھنک ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں غرور نمایاں تھا۔ ظفر دوسری لے کر نہیں آیا، تمہاری ساس لے کر آئی ہے۔ میں اس کی زندگی کی واحد عورت ہوں، ہمیشہ رہوں گی۔ مجھے وہ سات سمندر پار سے یہاں لے کر آیا، میرے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ ماروی کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، ایک بات یاد رکھنا، اس لڑکی سے دور رہنا۔ ماروی چونکی، کیوں؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کھنک نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے صرف ایک لفظ کہا، التمش۔ یہ ایک لفظ سن کر ماروی کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دینے لگا۔ کھنک بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ ماروی چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر تیز قدموں سے نور بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نور بیگم حساب کی کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی۔ ماروی نے ہامتی ہوئی آواز میں ساری بات بتا دی۔ التمش کا نام سنتے ہی نور بیگم کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ انہوں نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ یا اللہ، ظفر کو معلوم تھا کہ وہ لڑکی التمش کی نظروں میں آ چکی ہے، پھر بھی اسے یہاں لے آیا۔ ان کی آواز میں پریشانی نمایاں تھی۔ اگر التمش اس حویلی تک پہنچ گیا تو یہاں طوفان آ جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں عورتوں کے دلوں میں ایک انجانا خوف اتر چکا تھا، ایسا خوف جس نے پورے گھر کے سکون کو لمحوں میں بے چین کر دیا تھا۔ ظفر مرزا کا دفتر ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ دیواروں پر قانون کی کتابوں سے بھرے ہوئے شیلف موجود تھے۔ بڑی بڑی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میز پر کئی فائلیں کھلی پڑی تھیں۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو رضیہ بیگم کی بھاری سانسوں نے توڑ رکھا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، چہرے پر کئی راتوں کی بے خوابی صاف نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں مسلسل نم تھیں، ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھے۔ ظفر مرزا پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا۔
रजिया बेगम की आवाज कांप रही थी। हमें नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ, कब इसने मेरी बेटी को देख लिया, कब वो इसका दीवाना बन गया। एक दिन अचानक हमारे घर रिश्ते का पैगाम आया। वकील साहब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी माँ बाप इस इंसान के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं जोड़ सकता। पूरा गांव इसे जानता है, इसका जुल्म सब ने देखा है, इसलिए हमने इनकार कर दिया। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमें क्या मालूम था हमारे इनकार की सजा इतनी खौफनाक होगी। मेरे शौहर को मार दिया गया, मेरे बेटे को भी कत्ल कर दिया गया। दोनों की कब्रें अभी तक गीली हैं। अब मेरी बेटी की जिंदगी भी खतरे में है। मुझे इंसाफ चाहिए, आप इसके खिलाफ मुकदमा करें। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छा गई। जफर मिर्जा ने गहरा सांस लिया। इसकी नजरें मेज पर रखी फाइल पर जम गईं। फिर इसने आहिस्ता से सर उठाया। इसके खिलाफ मुकदमा करना मेरा फर्ज है, आपकी बेटी की हिफाजत करना भी मेरा फर्ज था, इसलिए मैं अपने साथ ले आया। वो चंद लम्हे रुका। इसकी आवाज पहले से ज्यादा संजीदा हो गई। असल मसला कुछ और है। अगर मैं इसके खिलाफ मुकदमा लड़ूं, अगर मैं पूरी ताकत के साथ आपकी मदद करूं, तो शायद इस जंग की कीमत सिर्फ हम लोग नहीं देंगे, हमारे बाद आने वाली नस्लें भी देंगी। रजिया बेगम ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। जफर मिर्जा अपनी कुर्सी से उठा, खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाहर अदालत के अहाते में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। वो कोई आम इंसान नहीं है। आपके साथ इसका मामला बहुत छोटा है, हमारे साथ इसका हिसाब बहुत पुराना है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आसानी से खत्म नहीं होगा। रजिया बेगम ने बेख्तियार कहा, फिर क्या मेरी बेटी हमेशा आपके घर में रहेगी? हम कभी आजादी से जी नहीं पाएंगे। मेरे शौहर का क्या कसूर था? मेरे बेटे का क्या कसूर था? ऐसे दोनों को दुनिया से भेज दिया, हमें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। अब तक शायद इसे मालूम हो गया होगा मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है, वो इसे ढूंढ रहा होगा। हो सकता है इसने मेरा पीछा किया हो सकता है वो यहां तक पहुंच गया हो। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है वकील साहब, कुछ तो करें। जफर मिर्जा काफी देर से ये सब सोच रहा था। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। हर जंग अदालत में नहीं लड़ी जा सकती, कुछ जंगें अदालत के बाहर लड़नी पड़ती हैं। लगता है ये भी ऐसी ही जंग है। आप फिक्र न करें, आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जब तक वो मेरे पास है। वो मेरी अमानत है। रजिया बेगम की आंखों में फिर नमी उतर आई। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, जफर मिर्जा ने नरमी से जवाब दिया। मैं आपके जज्बात समझता हूँ, मगर अभी ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। अगर आप इससे मिलेंगी तो बहुत से लोगों को यकीन हो जाएगा वो मेरे पास है। अगर वाकई कोई आपका पीछा कर रहा है तो हम खुद इसकी मदद कर देंगे। रजिया बेगम खामोश हो गई। जफर मिर्जा ने दोबारा कहा, मैं आपको एक महफूज जगह भिजवा देता हूँ, कुछ दिन वहीं रहें जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, वक्त आने पर मैं इसे खुद आपके हवाले करूंगा। रजिया बेगम ने लड़ती हुई आवाज में कहा, सिर्फ एक बार इसकी आवाज सुनना चाहता हूँ, मुझे यकीन हो जाए कि वो खैरियत से है। जफर मिर्जा ने फौरन सर हिला दिया। ये हो जाएगा, आपकी इससे फोन पर बात जरूर करवाई जाएगी, मैं खुद इंतजाम करूंगा। रजिया बेगम की आंखों में पहली बार हल्का सा इत्मीनान नजर आया। वो आहिस्ता से खड़ी हुई। जफर मिर्जा ने एहतराम से इन्हें दरवाजे तक छोड़ा। वो दफ्तर से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही जफर मिर्जा दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसकी नजरें मेज पर रखी फाइल पर थी, मगर इसके जहन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अल्तमश। वो जानता था कि अब मामला सिर्फ एक मुकदमे का नहीं रहा, ये एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसमें कानून की किताबों से ज्यादा ताकत, हथियारों, असर रसूख, सबर, अक्ल, कुर्बानी की होने वाली थी। दफ्तर की खिड़की के बाहर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। सुनहरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। रजिया बेगम जा चुकी थी, दरवाजा बंद हो चुका था। जफर मिर्जा अपनी कुर्सी पर बैठा दूर किसी नुक्ते को देख रहा था। इसकी उंगलियां मेज पर रखी फाइल पर थी, मगर जहन बरसों पीछे जा चुका था। असल मसला सिर्फ समीना नहीं थी, असल मसला अल्तमश था। अल्तमश इसका चचाजाद भाई। एक वक्त था जब दोनों एक ही खानदान का हिस्सा थे। एक ही हवेली थी, एक ही वसी जायदाद थी, किसी चीज का बंटवारा नहीं हुआ था, घर के बड़े जिंदा थे, सब कुछ इनके फैसलों से चलता था। फिर वक्त बदला, एक एक करके बुजुर्ग दुनिया से रुखसत होते गए, फैसले करने वाले हाथ खत्म हो गए, इनकी जगह जफर मिर्जा ने संभाली।
दूसरी तरफ अल्तमश खड़ा था, वहीं से दुश्मनी ने जन्म लिया। जायदाद, हवेली, जमीनें, इख्तियार, हर चीज तनाजा बन गई। फिर एक ऐसा दिन आया जिसे वो खानदान कभी नहीं भूल सका। दोपहर का वक्त था, हवेली के दरवाजे बंद थे, औरतें अंदर मौजूद थीं। अचानक शोर मचा। अल्तमश अपने आदमियों के साथ दीवार फलांग कर अंदर आ गया था। नौकर बेबस रह गए, इसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई देता था। वो जोर जोर से हंस रहा था। इसने पूरे सहन में खौफ फैला दिया था। इस दिन इसने जफर मिर्जा की बहन को उठाकर ले जाने की धमकी दी थी। इसकी बातें सुनकर पूरा घर लर्ज गया था। ये वही हवेली थी जिसकी औरतों को कभी किसी गैर मर्द ने नजर भरकर नहीं देखा था। फिर एक अजनबी दुश्मन चार दीवारी पार करके अंदर दाखिल हो गया था। वो दिन इस खानदान की इज्जत पर सबसे बड़ा हमला था। इसी वाक़े के चंद माह बाद जफर मिर्जा ने अपनी बहन की शादी कर दी। वो अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए, मगर वो खौफ आज तक किसी के दिल से नहीं निकला था। अल्तमश जाते जाते कसम खा गया था कि मैं इस हवेली में कभी कोई खुशी नहीं रहने दूंगा। वो अपने वादों से पीछे हटने वाला इंसान नहीं था। इसकी उम्र भी तकरीबन जफर मिर्जा जितनी थी। कद लंबा था, चेहरा गैर मामूली हद तक खूबसूरत था, मगर आंखों में वहशत रहती थी। लोग कहते थे कि इसकी शक्ल किसी रईस की थी, किरदार किसी गुंडे का था, गुस्सा किसी पागल इंसान जैसा था। पिछले 6 माह से वो गैर मामूली हद तक खामोश था। ये खामोशी सबसे ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि सब जानते थे अल्तमश जब खामोश होता था तब किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा होता था। जफर मिर्जा ने आंखें बंद कर ली। से यकीन था समीना को इसने कहीं देखा होगा, बस फिर इसके जनून ने इससे पागल कर दिया होगा। शाम ढलने तक जफर मिर्जा हवेली वापस पहुंच गया। नूर बेगम पहले इसका इंतजार कर रही थी। वो बेचैनी से टहल रही थी। जफर मिर्जा सामने आकर बैठा। नूर बेगम ने बगैर वक्त जाए किए कहना शुरू किया, जिस दुश्मन से हम लोग दूर रहें तो बेहतर है। तुम इसकी पसंदीदा लड़की उठाकर यहाँ ले आए। कल इसे खबर मिल गई तो यही बहाना बनाकर फिर इस हवेली में घुस आएगा। तुम जानते हो वो क्या कर सकता है, फिर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। खना खामोश बैठी सुन रही थी। मारवी भी वहीं मौजूद थी। दोनों अल्तमश को पहले भी देख चुकी थी। इसका नाम सुनते माहौल बोझल हो जाता था। अगर कभी जफर मिर्जा अल्तमश दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो खून बहा तकरीबन यकीनी था। नूर बेगम ने कुछ देर खामोश रहने के बाद दोबारा कहा, अल्लाह से डरो। मारवी भी तुम्हारी बीवी है, इसे कबूल किया, इस पर भी एक नजर डाल लिया करो। खनक को शॉपिंग भेज दो, कुछ वक्त मारवी के साथ गुजार लो। जफर मिर्जा की आंखों में सख्ती उतर आई। वो सीधा होकर बैठ गया। मेरा नाम जफर मिर्जा अम्मी। अगर मैं कुछ करूंगा डंके की चोट पर करूंगा, छुप कर नहीं। अगर मैं कुछ नहीं करना चाहता तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं करवा सकती। कमरे में खामोशी छा गई। वो मजीद बोला, मालवी का रिश्ता आपने मेरे साथ जोड़ा, मैंने कभी नहीं कहा था। अगर आप इसे सहारा देना चाहती थी तो वो इस घर में वैसे भी रह सकती थी। इसे बहू बनाना जरूरी नहीं था। मेरी बीवी, मेरे दरमियान कोई नहीं आ सकता, चाहे वो मेरी दूसरी बीवी क्यों ना हो। फर्ज, हक, इन सब का हिसाब देना मैं नहीं होता, आखिरत में भी जवाब देना। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। नूर बेगम ने बेअख्तियार पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? खनक के कमरे में। बस इतना कहकर वो तेज कदमों से चला गया। दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा। अगले लम्हे इसका रंग बदल गया। खनक फर्श पर बेहोश पड़ी थी। खाने की प्लेट एक तरफ गिरी हुई थी। पानी का ग्लास टूट चुका था। खनक जफर मिर्जा की गरजदार आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। चंद लम्हों में पूरा घर दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। नूर बेगम के हाथ कांपने लगे। मारवी ने फौरन पानी लाने के लिए नौकर को दौड़ाया। जफर मिर्जा ने खुद खनक को अपनी बाहों में उठा लिया। एम्बुलेंस बुलाओ, फौरन। चंद मिनट बाद एम्बुलेंस हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। सब लोग अस्पताल पहुंच गए। मुआयना काफी देर तक जारी रहा। हर लम्हा सबकी सांसें रुकी हुई थी। आखिरकार डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ कमजोरी की वजह से चक्कर आया था। मुबारक हो, ये मां बनने वाले हैं। चंद लम्हों के लिए सब खामोश रह गए। फिर जैसे खुशी का सैलाब आ गया। नूर बेगम की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। इन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। जफर मिर्जा के चेहरे पर बरसों बाद ऐसी मुस्कुराहट आई थी। ये इस हवेली की पहली बड़ी खुशी थी। सिर्फ एक शख्स खामोश था, मारवी। इसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर इसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था।
اب تو سمینہ بھی آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت سر جھکا کر رکھتی، اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ اس گھر پر بوجھ ہو، حالانکہ کسی نے اسے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ واپس حویلی پہنچے۔ کھنک جیسے اندر داخل ہوئی، نوکروں نے اس پر پھول نچھاور کر دیے، پورا گھر مبارکباد دے رہا تھا۔ نور بیگم خود آگے بڑھی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے بھاری کنگن کھنک کی کلائیوں میں پہنا دیے، پھر اس کا ماتھا چوما۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ کھنک کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ظفر مرزا مسلسل اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے بولا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے، ہمارا بچہ ہم دونوں کی طرح بہادر ہوگا۔ کھنک ہنس پڑی۔ نور بیگم مسکراتے ہوئے بولی، اب تمہیں ہر وقت ایک نوکرانی چاہیے جو تمہارا خیال رکھے، جس پر ہاتھ رکھ دو وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ کھنک نے شرارت سے ظفر مرزا کی طرف دیکھا۔ ماروی کیسی رہے گی؟ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ کمرے میں موجود سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے سنجیدگی سے کہا، سمینہ مجھے اس کام کے لیے ٹھیک لگتی ہے، اس کا بھی دل لگ جائے گا، لڑکی بھی بہت اچھی ہے۔ ظفر مرزا نے فوراً کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، سمینہ کو بلائے گا۔ وہ حسب عادت سر جھکائے اندر آئی۔ کھنک نے نرمی سے ساری بات بتائی۔ سمینہ کی آنکھوں میں پہلی بار چمک ابھری۔ مجھے خوشی ہوگی، میں بہت خیال رکھوں گی۔ اس دن سے اس کی ذمہ داری صرف کھنک بن گئی، وقت پر کھانا لانا، دوائیں دینا، پھل کاٹ کر دینا، ضرورت کا ہر سامان لانا، تھکن ہونے پر پاؤں دبانا، ہر وقت اس کے آس پاس رہنا۔ حویلی میں خوشیوں کا موسم اتر آیا تھا، مگر اس خوشی کے پیچھے خوف بھی سانس لے رہا تھا۔ نور بیگم بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، ظفر مرزا ہر آہٹ پر چونک جاتا۔ دونوں کے دل میں ایک ہی اندیشہ تھا، کہیں التمش کوئی خبر نہ مل جائے کہ اگر وہ اس خبر تک پہنچ گئی تو اس حویلی کی خوشیوں پر ایک اور خون آلود طوفان ٹوٹ سکتا تھا، کیونکہ جو انسان یہ قسم کھا کر بیٹھا ہو کہ اب وہ آپ کے خاندان کے کسی بھی فرد کو زندہ نہیں چھوڑے گا، تو وہ اس بات پر کبھی بھی خوش نہیں ہوگا کہ اس خاندان کا ایک اور فرد آنے والا ہو، اور وہ بھی اس خاندان کا چراغ آنے والا ہے۔ اس بات کی بھی تکلیف تھی کہ خاندانی حویلی پر ظفر کا قبضہ تھا، جبکہ خاندانی حویلی ہی مین چیز ہوتی ہے۔ پورا گاؤں ان لوگوں کے لیے انڈر تھا، ان کو اپنی مائی باپ سمجھتا تھا، ایسے میں حویلی میں جو بیٹھا تھا وہی بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ظفر کھنک کی طرف سے مطمئن تھا کہ اب اس کے ساتھ سمینہ ہے اور جلدی اس گھر میں بچہ آ جائے گا۔ سب کچھ نارمل تھا، وہ کھنک کو پہلے سے بھی زیادہ محبت کر رہا تھا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، حویلی کی راہداریاں خاموش تھیں، دور سین میں لگے فوارے سے پانی گرنے کی مدھم آواز پورے ماحول میں ایک عجیب سا سکون گھول رہی تھی۔ کھنک کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا سفید پردوں کو ہلکے ہلکے ہلا رہی تھی۔ چاندنی کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ کھنک بستر کے سرہانے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے، چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ ماں بننے کا احساس اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ظفر مرزا اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ کھنک نے مسکرا کر اسے دیکھا، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ ظفر نے ایک گلاس میز پر رکھا، پہلے تمہیں دودھ پلا دوں پھر سو جاؤں گا۔ کھنک نے ہلکا سا منہ بنایا، مجھے دودھ پسند نہیں۔ ظفر مسکرا دیا، اب صرف تمہاری پسند نہیں چلے گی، اب ایک اور ننھی سی جان بھی ہے، اس کی پسند بھی دیکھنی پڑے گی۔ کھنک نے شرارت سے کہا، ابھی سے اس کی طرف داری؟ میں تو گئی۔ ظفر اس کے قریب آ بیٹھا، تم دونوں میری دنیا ہو، کسی ایک کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کھنک نے آہستہ سے گلاس پکڑا، ایک ایک گھونٹ کر کے دودھ پیا، گلاس واپس رکھتے ہوئے بولی، خوش ہو گئے؟ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا، بہت زیادہ۔ چھلا میں خاموشی رہی۔ ظفر نے نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے، آج جب تم بے ہوش ہوئی میری سانس رک گئی تھی، زندگی میں پہلی بار مجھے ڈر محسوس ہوا۔ کھنک نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اتنا ڈر گئے تھے؟ ظفر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر کبھی تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ کھنک کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے گہری ہوتی گئی۔ آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ ظفر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، تم میری عادت بن چکی ہو، سانس لینے جیسی عادت۔ کھنک نے شرارت سے بھویں اٹھائیں۔ اچھا اگر میں ایک دن ناراض ہو کر چلی جاؤں؟ پھر ظفر نے فوراً اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ ایسی بات دوبارہ کبھی مت کہنا، تمہیں جانے دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کھنک نے اس کی انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، اتنا حق ہے آپ کو مجھ پر؟
जितना तुम्हारा मुझ पर है। जफर ने आहिस्ता से इसके माथे पर बोसा दिया। ये हक जिंदगी भर रहेगा। खनक ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। कमरे में खामोशी फैल गई। सिर्फ दोनों की धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद खनक ने धीरे से कहा, आपको क्या लगता है, बेटा होगा या बेटी? जफर की आंखों में मुस्कुराहट उतर आई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो तुम्हारी तरह खूबसूरत हो या तुम्हारी तरह खूबसूरत हो। खनक हंस पड़ी। दोनों बातों में खूबसूरत ही कहा। जफर भी हंस दिया, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो वो अपनी माँ जैसा खूबसूरत होगा, अगर बेटी हुई तो फिर पूछना ही क्या। खनक ने इसके बाजू पर हल्की सी चिपत लगाई। आप हर बात में मुझे ही जिता देते हैं। जफर ने मोहब्बत भरी निगाह से इसे देखा। तुमसे हारने में मुझे मजा आया। खनक की पलकें झुक गईं। इसने दोबारा अपना हाथ पेट पर रखा। मुझे लगता है ये बच्चा बहुत जिद्दी होगा। जफर ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ अपने हाथ रख दिए। अगर माँ पर गया तो जरूर होगा, अगर बाप पर गया तो पूरे गांव पर हुकूमत करेगा। दोनों एक साथ हंस पड़े। चांदनी खामोशी से इन पर बरस रही थी। जफर ने आहिस्ता से खनक को अपने करीब कर लिया। खनक ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। से महसूस हो रहा था कि दुनिया की हर परेशानी इस मजबूत वजूद के करीब आकर कहीं दूर रह जाती है। मगर इसी सुकून के पीछे दोनों के दिलों में एक अनजाना खौफ भी जिंदा था। वो जानते थे खुशियों की ये लम्हे बहुत कीमती हैं, क्योंकि इन खुशियों पर किसी भी वक्त अल्तमश का साया मंडला सकता था। हवेली के दूसरे हिस्से में मुकम्मल खामोशी थी। खुशियों की आवाजें वहां तक जरूर पहुंच रही थीं। नौकरों की मुबारकबाद, हंसी की आवाजें, बातों की सरगोशियां, हर आवाज मारवी के दिल पर किसी तीर की तरह लग रही थी। इसने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। खिड़की के पर्दे गिरा दिए। चिराग भी नहीं जलाया। कमरा नीम अंधेरे में डूब गया। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई। काफी देर तक खामोश रही। फिर अचानक इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। आज पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि शायद वो वाकई इस घर में अकेली है। जफर मिर्जा की खुशी पूरे घर की खुशी बन गई थी। खनक की मुस्कुराहट पूरे घर की मुस्कुराहट बन गई थी। मगर इसके हिस्से में सिर्फ खामोशी आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठी। कमरे के कोने में जायनमाज बिछी हुई थी। वो वहां जाकर बैठ गई। दोनों हाथ उठाए। काफी देर तक कुछ बोल न सकी। फिर इसके लब हिले। या अल्लाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे नसीब में ऐसी जिंदगी क्यों लिखी? मैंने तो कभी किसी का हक नहीं छीना। मैंने कभी किसी का घर नहीं उजाड़ा। फिर मेरा घर क्यों आबाद नहीं हुआ? इसकी आवाज रोने से भर गई। आंसू मुसलसल इसके हाथों पर गिर रहे थे। या अल्लाह, आज पूरा घर खुश है। होना भी चाहिए। एक नई जान आने वाली है। मैं भी खुश होना चाहती हूँ। मैं कोशिश भी करती हूँ, मगर मेरा दिल मेरा साथ नहीं देता। वो सजदे में चली गई। इसके आंसू जानमाज को भिगो रहे थे। या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। खनक से हसद नहीं करना चाहती, मगर दिल है कि मानता नहीं। वो हर खुशी ले गई। मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो फिर सीधी होकर बैठ गई। कमरे में गहरा सकूत था। या अल्लाह, मैं भी किसी की बीवी हूँ। मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगी थी। मेरे भी ख्वाब थे। मेरे भी अरमान थे। मेरी भी पहली रात थी। मगर मेरी किस्मत में इंतजार लिख दिया गया। इसने अपने आंसू साफ करने की कोशिश की, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। या अल्लाह, 3 महीने गुजर गए। इसने कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा, कभी मेरे कमरे में नहीं आया, कभी मुझे अपनी बीवी नहीं समझा। मैं आखिर किस जुर्म की सजा काट रही हूँ? इसने अपने सीने पर हाथ रखा। बहुत दर्द होता है मौला, बहुत ज्यादा। काश तू ये दिल ना देता, या फिर इतनी मोहब्बत ना देता। वो फिर रोने लगी। इसकी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। काफी देर बाद इसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में औलाद है तो मुझे भी अता कर दे। अगर मेरे नसीब में शौहर की मोहब्बत है तो मेरे नसीब में भी लिख दे। अगर मेरे नसीब में कुछ भी नहीं तो मेरे दिल से ये ख्वाहिशें निकाल दे। मैं थक गई हूँ। अब मुझ में मजीद सब्र नहीं रहा। इस लम्हे बाहर से बच्चों की खुशी मनाते नौकरों की आवाजें दोबारा सुनाई थी। मारवी ने बेख्तियार दोनों कान बंद कर लिए। वो मजीद ये खुशियां सुनने की हिम्मत नहीं रखती थी। कमरे के बाहर पूरी हवेली जश्न के रंग में डूबी हुई थी। कमरे के अंदर एक दिल खामोशी से टूट रहा था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। गांव से कुछ फासले पर एक वसी बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर ऊंची दीवारें थी। हर कोने पर मसल्ला पहरेदार खड़े थे। दरवाजे के करीब काले रंग की कई गाड़ियां खड़ी थीं। सहन में गैर मामूली खामोशी थी।
وہ خاموشی سکون والی نہیں تھی، خوف والی تھی، ایسی خاموشی جس میں ہر شخص دبے قدم چلتا تھا۔ اندر بڑے ہال میں مدھم روشنی جل رہی تھی، چند آدمی سر جھکائے کھڑے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ سکے۔ سامنے ایک بڑی کرسی پر التمش مرزا بیٹھا تھا، کالے رنگ کا لباس، ہاتھ میں قیمتی گھڑی، لمبا قد، چوڑے کندھے، تیز نقوش چہرہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھا، مگر آنکھوں میں ایسی سرد مہری تھی کہ سامنے والا بے اختیار نظریں جھکا لیتا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھا، وہ خاموشی سے دھواں فضا میں چھوڑ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا، وہ دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ سر خبر ملی؟ التمش نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اپنی نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ وہ ایک نظر ہی کافی تھی۔ آدمی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ظفر مرزا کے گھر خوشخبری آئی ہے، اس کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ التمش کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ وہ کرسی سے اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، کافی دیر تک باہر اندھیرے کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا۔ اس کی آواز میں خوشی نہیں تھی، ایک عجیب سا زہر تھا۔ کمرے میں موجود سب آدمی خاموش کھڑے تھے، کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ التمش نے آہستہ سے میز پر رکھی ایک پرانی تصویر اٹھائی۔ تصویر میں دو نوجوان کھڑے تھے، ایک ظفر مرزا، دوسرا خود التمش۔ چند لمحے وہ تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی آ گئی۔ خوشیاں ظفر کی زندگی میں؟ یہ مجھے کبھی پسند نہیں آئے۔ اس نے تصویر دوبارہ میز پر رکھ دی، پھر ایک آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی حویلی میں ہے؟ جی ابھی تک وہیں ہے، التمش نے سر ہلایا۔ اچھا ہے، بہت اچھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کھیل اب دلچسپ ہوگا۔ سامنے کھڑا آدمی ہمت کر کے بولا، حکم کریں۔ تو آج رات ہی؟ التمش نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ نہیں، جلدی کرنے والے ہمیشہ ہار جاتے ہیں، شکار کو پہلے بے فکر ہونے دو، پھر وار کرو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک الماری کے سامنے جا کر رک گیا۔ الماری کھولی، اندر کئی فائلیں رکھی تھیں، چند تصویریں، کچھ نقشے، کچھ بند لفافے۔ اس نے ایک لفافہ نکالا، کھولا بھی نہیں، صرف ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ وقت آ گیا پرانا حساب پورا کرنے کا۔ سامنے کھڑے آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ سوال کرے۔ التمش نے لفافہ دوبارہ رکھ دیا۔ بس اتنا یاد رکھو، اس بار وار وہاں ہوگا جہاں کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ زور سے ہنس پڑا، اس کی ہنسی پورے ہال میں گونجنے لگی۔ وہ ہنسی کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اندھیرے میں کوئی درندہ اپنے شکار کے قریب پہنچ چکا ہو۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنے سب آدمیوں کی طرف دیکھا۔ تیاری شروع کر دو، اب کی بار غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے خبر ہر لمحے چاہیے، حویلی میں کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون ہنستا ہے، کون روتا ہے، سب کچھ، ایک ایک سانس کی خبر۔ جی سر، سب نے ایک ساتھ سر جھکا دیا۔ التمش دوبارہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دور کہیں بجلی چمکی، ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ روشن ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خطرناک چمک تھی کہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف دشمن نہیں تھا، وہ ایک ایسا انسان تھا جو برسوں انتظار کر سکتا تھا، صرف ایک ایسی چوٹ لگانے کے لیے جس کا درد نسلوں تک محسوس ہو۔ وہ خاموشی سے گزرتا رہا۔ حویلی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی امید جنم لیتی تھی۔ کھنک کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سکون آ گیا تھا۔ ظفر مرزا تقریباً ہر شام عدالت سے سیدھا گھر آتا، زیادہ وقت کسی کے پاس گزارتا، دونوں آنے والے بچے کے بارے میں گھنٹوں باتیں کرتے، کبھی ناموں پر گفتگو ہوتی، کبھی اس کے کمرے کی سجاوٹ پر، کبھی کھلونوں کا انتخاب کیا جاتا۔ پوری حویلی میں ننھے مہمان کی آمد کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ اوپر والے حصے کا ایک کمرہ صرف بچے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ دیواروں پر ہلکے رنگ تھے، چھوٹا سا جھولا لگا دیا گیا تھا۔ الماری میں ننھے ننھے کپڑے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ نور بیگم روز جا کر وہ کمرہ دیکھتی، ہر چیز خود اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرتی۔ کھنک اب آخری مہینے میں داخل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ سمینہ ہر وقت اس کے ساتھ موجود رہتی، وقت پر دوا دینا، وقت پر کھانا دینا، پانی پلانا، ہر ضرورت پوری کرنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ ایک دوپہر موسم غیر معمولی حد تک گرم تھا۔ کھنک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے آواز لگائی، سمینہ کو جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ پکارا، سمینہ، پھر بھی خاموش رہی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ کمرے کے باہر کوئی موجود نہیں تھا۔ چند لمحے بعد راہداری سے گزرتی ہوئی ماروی نے اس کی آواز سن لی۔
وہ فوراً اندر آ گئی. سامنے میز پر پانی کا جگ رکھا تھا. ایسے اسی جگ سے گلاس بھرا آہستہ آہستہ بستر کے قریب آئی. گلاس کھنک کی طرف بڑھا دیا. کھنک نے پہلے گلاس دیکھا پھر ماروی کو دیکھا. چند لمحے خاموش رہی پھر دھیرے سے بولی, تمہارے ہاتھ سے پانی نہیں پینا. ماروی کے چہرے پر ہلکی سی تلخی آئی مگر اس نے اپنے لہجے پر قابو رکھا. پی لو, ڈاکٹر نے تمہیں بستر سے اٹھنے سے منع کی. میں باہر سے پانی نہیں لے لائی, تمہارے سامنے اس جگ سے ڈالا ہے. کھنک خاموش رہی. ماروی نے آہستہ سے کہا, تم شاید ایک بات بھول رہی ہو. میں التمش کی کزن ضرور ہوں مگر تمہارا ہونے والا بچہ. اگر تم نے مجھے کسی رشتے سے کبھی قبول نہیں کیا تب بھی اس خاندان کے لحاظ سے میرا کچھ نہ کچھ لگتا ہے. میں اس کا برا کیوں چاہوں گی؟ کھنک نے چند لمحے اس کے آنکھوں میں دیکھا پھر خاموشی سے گلاس پکڑ لیا. آہستہ آہستہ پانی پی لیا. گلاس واپس کرتے ہوئے دھیرے سے بولی, شکریہ. ماروی کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. دعا کرتی ہوں سب خیر سے ہو, تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو. کھنک نے پہلی بار اس سے نرم لہجے میں بات کی. دیکھو, میرا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ظفر مجھ سے محبت کرتا ہے. جب محبت ہوتی ہے تو دوسری طرف دیکھا نہیں جاتا. اس نے تم سے مجبوری میں شادی کی تھی, یہ حقیقت بدل نہیں سکتی. ماروی خاموشی سے سنتی رہی. کھنک نے بات جاری رکھی, تم ابھی بھی اس رشتے سے آزاد ہو سکتی ہو, کسی اچھے انسان سے شادی کر سکتی ہو, اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو. اگر تمہیں لگتا ہے کوئی تمہیں روکے گا تو میں تمہارا ساتھ دوں گی. اپنی زندگی بنا لو. ظفر کا انتظار چھوڑ دو, وہ کبھی نہیں آئے گا. کیوں اپنی عمر کے خوبصورت سال انتظار میں گزار رہی ہو؟ ماروی پہلی بار جواب نہ دے سکی. اس کے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی. کیا واقعی کھنک صحیح کہہ رہی تھی؟ کیا وہ ایک ایسے رشتے کے انتظار میں تھی جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں تھا؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی, اتنے میں دروازہ کھولا. سمینہ جلدی جلدی اندر داخل ہوئی. کھنک کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا. تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے تمہیں بلا رہی تھی. سمینہ گھبرا گئی. معاف کر دے, میں غسل خانے گئی تھی. کھنک نے گہرا سانس لیا پھر خاموش ہو گئی. کمرے میں دوبارہ سکون چھا گیا. کئی دن مزید گزر گئے. حویلی میں ہر شخص انتظار کر رہا تھا. کھنک کی ولادت کا وقت پورا ہو چکا تھا. ڈاکٹروں نے پہلے ہدایت دی تھی, کسی بھی لمحے درد شروع ہو سکتا ہے. ظفر مرزا نے کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لیا. پورا میڈیکل سٹاف حویلی میں بلا لیا گیا. جدید طبی مشینیں بھی منگوا لی گئیں. ایک کمرہ عارضی طور پر مکمل طبی سہولیات سے تیار کر دیا گیا. ظفر کسی صورت کھنک کو ہسپتال منتقل نہیں کرنا چاہتا تھا. اسے ہر لمحہ التمش کا خوف رہتا تھا. کیا معلوم دشمن کہاں چھپا بیٹھا ہو. رات کے آخری حصے میں اچانک کھنک کو شدید درد شروع ہو گیا. چند لمحوں میں پورا گھر جاگ اٹھا. ڈاکٹر فوراً اس کے کمرے میں پہنچ گئی. نور بیگم مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھی. ماروی بھی دروازے کے قریب کھڑی بے چینی سے اندر کی طرف دیکھ رہی تھی. ظفر مرزا راہداری میں مسلسل چہل قدمی کر رہا تھا. ہر چند لمحوں بعد دروازے کی طرف دیکھتا. اندر سے کھنک کی تکلیف بھری آواز سنائی دیتی. اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. وہ مٹھیاں بھینچ لیتا. ڈاکٹر باہر آئے. ظفر فوراً ان کے سامنے آ گیا. کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں, نارمل کیس ہے. ہم آپریشن نہیں کریں گے, قدرتی طریقہ زیادہ بہتر رہے گا. ظفر نے بے اختیار سر ہلا دیے پھر دوبارہ بے چینی سے انتظار کرنے لگا. وقت جیسے رک گیا تھا. ہر گزرتا لمحہ صدیوں جتنا محسوس ہو رہا تھا. آخرکار کمرے کے اندر سے ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز گونجی. چند لمحوں کے لیے پوری حویلی خاموش ہو گئی. پھر ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی. نور بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا. ماروی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی. ظفر مرزا چند لمحوں تک ساکت کھڑا رہا. اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں. اسی ہنگامے کے دوران اس کی نظر ایک بات پر جا کر رک گئی. سمینہ کہیں نظر نہیں آ رہی. وہ پورے وقت کھنک کے ساتھ رہتی تھی مگر اس اہم ترین لمحے وہ اچانک غائب تھی. ظفر نے راہداری میں ایک نظر دوڑائی, پھر صحن کی طرف دیکھا, پھر نوکروں کی طرف, مگر سمینہ کہیں دکھائی نہ دی. یہ ایک معمولی سی بات تھی مگر نہ جانے کیوں ظفر مرزا کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ پیدا ہو گیا. رات کی تاریکی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی. حویلی میں ایک عجیب سا سکون تھا. ڈاکٹر بچے کا معائنہ کر رہے تھے. نور بیگم کی گود میں ننھا سا وجود سکون سے سو رہا تھا. ہر کوئی اس بچے کو دیکھنے میں مصروف تھا. کمرے کے اندر کھنک گہری نیند میں محسوس ہو رہی تھی. ولادت نے اس کے جسم کی ساری طاقت چھین لی تھی. ڈاکٹر نے جاتے ہوئے کہا تھا, فکر کی کوئی بات نہیں ہے, ماں بالکل ٹھیک ہے. اسے بہت زیادہ تھک گئی ہیں, انہیں آرام کرنے دے. ظفر مرزا نے ایک بار دروازے کی طرف دیکھا, پھر اس کے ذہن میں اچانک ایک سوال ابھرا. سمینہ کہاں ہے؟
ولادت کے وقت سے ایک بار بھی وہ نظر نہیں آئی تھی۔ یہ بات مسلسل اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے راہداری میں چلنے لگا، ایک ایک کمرہ دیکھنے لگا، نوکروں سے پوچھا، کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اسی تلاش کے دوران وہ دوبارہ کھنک کے کمرے کے قریب پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ اندر سے کسی گھٹی سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی پوری طاقت سے سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ ظفر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، دروازہ زور سے کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سمینہ دونوں ہاتھوں سے تکیہ دبائے کھڑی تھی، کھنک بے حس و حرکت بستر پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ ہلکی سی جنبش کے بعد خاموش ہو چکے تھے۔ تکیہ ابھی بھی سمینہ کے ہاتھ میں تھا۔ ظفر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ سمینہ! اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ سمینہ چونک کر مڑی۔ ظفر پوری قوت سے اس کی طرف لپکا، ایک زوردار دھکا دیا۔ سمینہ دیوار سے جا ٹکرائی، تکیہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ظفر فوراً کھنک کے پاس پہنچا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ کھنک آنکھیں کھولو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ظفر کی آواز ٹوٹ گئی، ڈاکٹر جلدی آؤ۔ پورا گھر دوبارہ دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف آیا۔ ڈاکٹر چند لمحوں میں اندر پہنچ گئی۔ انہوں نے فوراً کھنک کا معائنہ شروع کیا۔ CRP دیا گیا۔ بار بار کوشش کی گئی۔ کمرے میں موجود ہر شخص سانس روک کے کھڑا تھا۔ نور بیگم دروازے کے ساتھ کھڑی مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھی۔ ماروی کے چہرے سے خون اتر چکا تھا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر کے ہاتھ رک گئے۔ انہوں نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت رک گیا ہو۔ ڈاکٹر نے بھاری آواز میں کہا، ہم معذرت چاہتے ہیں، اب یہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ یہ الفاظ سنتے ظفر مرزا جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ کھنک کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا چند لمحے پہلے وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑی خوشی کا مالک بنا تھا، اب اسی لمحے اس کی پوری دنیا بکھر چکی تھی۔ نور بیگم کے دل دہلا دینے والی چیخ پوری حویلی میں گونج گئی۔ ماروی بے اختیار رونے لگی۔ نوکر سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک طرف نومولود بچے کے رونے کی آواز تھی، دوسری طرف اس کی ماں کی بے جان خاموشی۔ خوشی غم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے کھڑے تھے۔ اسی دوران سمینہ نے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی، مگر ظفر کے محافظ پہلے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ اسے فوراً قابو میں کر لیا گیا۔ اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ وہ پہلے خاموش رہی، پھر اچانک ہنسنے لگی۔ وہ ہنسی سن کر سب کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ ظفر مرزا آہستہ آہستہ اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، غصہ بھی تھا۔ کیوں؟ صرف ایک لفظ۔ سمینہ نے سر اٹھایا، کیونکہ یہی میرا کام تھا۔ کمرے میں موجود سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ سمینہ نے بغیر کسی خوف کے کہنا شروع کیا، میں کوئی مظلوم لڑکی نہیں ہوں۔ رضیہ بھی بے قصور نہیں تھی۔ ہم دونوں نے جھوٹ بولا تھا، وہ سب ایک منصوبہ تھا۔ نور بیگم کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ سمینہ نے سرد لہجے میں کہا، التمش نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا تھا، اس سے معلوم تھا تم ہر مظلوم کی مدد کرتے ہو۔ تمہاری یہی شرافت تمہارے سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں جاسوس بن کر اس گھر میں آئی، اعتماد جیتا، انتظار کیا۔ آج پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ ظفر مرزا کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ سمینہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، پہلے کھنک، پھر اس کا بچہ، پھر ایک ایک کر کے سب۔ یہی منصوبہ تھا۔ اتنا سننا تھا کہ ظفر مرزا کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ کھڑا ہوا، آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پھر اپنے محافظوں کی طرف دیکھا۔ گاڑیاں نکالو، ابھی اسی وقت۔ چند ہی منٹوں میں اسلحہ بردار آدمی حویلی کے باہر جمع ہو گئے۔ گاڑیوں کے انجن گرجنے لگے۔ ظفر مرزا نے آخری بار مڑ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر کھنک کے بے جان چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف خاموش درد نہیں تھا، انتقام کی آگ بھی جل رہی تھی۔ قافلہ پوری رفتار سے التمش کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ پچھلے حویلی میں نور بیگم ننھے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ ان کے لبوں پر صرف ایک دعا تھی کہ اس بچے نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہے، خدا کرے آج وہ اپنے باپ کو بھی نہ کھو دے۔ رات ڈھل چکی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں عجیب سی اداسی تھی، پورا گاؤں خاموش تھا۔ ظفر مرزا واپس حویلی لوٹا۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں سرخ تھیں، مگر ان میں ایک بھی آنسو باقی نہیں تھا۔ اس رات اس نے اپنے ہاتھوں سے کھنک کو مٹی کے حوالے کیا تھا۔ وہ قبر کے پاس کافی دیر تک خاموش کھڑا تھا، نہ کچھ بولا، نہ کسی کو اپنے قریب آنے دیا۔ واپسی پر جب حویلی کا دروازہ کھلا تو سب کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ نور بیگم لڑتے قدموں سے اس کے سامنے آئیں۔ انہوں نے بے اختیار پوچھا، کیا ہوا؟ کہاں تھے التمش؟ ظفر نے صرف ایک بار اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اب اس حویلی کا کوئی دشمن نہیں رہا، بس اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ نور بیگم سمجھ گئی کہانی ختم ہو چکی تھی، اس جنگ کا انجام ہو چکا تھا۔ انہوں نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ ظفر سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں اس کا ننھا
بیٹا سو رہا تھا، بچہ بے خبر اپنی ننھی ننھی مٹھیاں بند کیے سکون سے سو رہا تھا۔ ظفر آہستہ سے بیٹھ گیا، اس نے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ پہلی بار اس کے ضبط کی دیوار ٹوٹ گئی، اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بچے کے ننھے سے ماتھے پر گرنے لگے۔ تمہاری ماں تمہیں بہت چاہتی تھی، بہت زیادہ، مگر وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، اب صرف میں ہوں، صرف میں۔ بچہ نیند میں ہلکا سا مسکرایا۔ ظفر نے اس کے ماتھے کو چوما، پھر آہستہ سے اسے دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ اس رات کے بعد ظفر مرزا بدل گیا، اس نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہنے لگا۔ ایک دن، 2 دن اور پھر 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ نہ عدالت گیا، نہ کسی سے ملا، نہ کسی سے بات کی۔ پورا دن کھنک کی چیزوں کے درمیان بیٹھا رہتا، کبھی اس کی کتاب اٹھا لیتا، کبھی اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لیتا، کبھی اس کی خوشبو والی شیشی کھول کر دیر تک خاموش بیٹھا رہتا، کبھی اس کی تصویروں کو دیکھتا رہتا۔ کمرے کی ہر چیز میں سے کھنک نظر آتی تھی، ہر دیوار، ہر پردہ، ہر کونا، ہر جگہ اس کی یاد بستی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ننھا بچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا۔ اسے کسی کی ضرورت تھی، ایک ماں کی ضرورت۔ وہ ذمہ داری خاموشی سے ماروی اپنے اوپر لے لی۔ وہ وقت پر اسے دودھ پلاتی، گود میں اٹھا کر سلاتی، راتوں کو جاگتی، اس کے کپڑے بدلتی، بیمار ہونے کے ڈر سے ہر وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ بچہ جب روتا سب سے پہلے ماروی دوڑ کر آتی۔ آہستہ آہستہ وہ ننھا وجود بھی اس کی گود میں پرسکون ہونے لگا۔ نور بیگم اکثر دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھا کرتی، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی قدرت کے فیصلے کتنے عجیب ہوتے ہیں نا۔ ماروی شوہر کی محبت سے محروم رہی، مگر اسے ایک معصوم بچے کی ممتا مل گئی۔ سمینہ اپنے جرم کی سزا پا چکی تھی، التمش اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ دشمنی ختم ہو گئی تھی، مگر اس دشمنی کی سب سے بڑی قیمت کھنک نے ادا کی تھی۔ وہ عورت جس کی ہنسی سے پوری حویلی آباد رہتی تھی، جس کے ایک مسکرانے پر ظفر مرزا دنیا بھول جاتا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ حویلی میں اب بھی لوگ رہتے تھے، زندگی بھی چل رہی تھی، بچے کی کلکاریاں بھی گونجنے لگی تھی، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جہاں آج بھی خاموشی رہتی تھی، جہاں آج بھی ایک تصویر کے سامنے تازہ پھول رکھے جاتے تھے، جہاں آج بھی ایک مرد کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر صرف اتنا کہتا تھا، کھنک، میں نے دشمن تو ختم کر دیا، مگر تمہارے بغیر جیت بھی ہار جیسے لگتی ہے۔